अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं, वेबसाइट और रेडियो पर हमारे ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान लापता नायब अफगान गवर्नर की तलाश के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। हर साल अरबों डॉलर मालियत के पानी का ज़यां, पानी से मुतल्लिक महकमे के ओहदेदारों की सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद जलील। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद सियासी सूरत हाल पर मशावरत। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। खैबर पख्तूनख्वा की जुनूबी जिला डेरा इस्माइल खान में 16 साल लड़की पर तशद्दुद के मुल्जिमान में से 8 गिरफ्तार। मैं हूँ पिशावर से शमीम शाहिद। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात मनाने के लिए सिख यात्री लाहौर पहुँच गए। यात्री कहते हैं, पाकिस्तान में जो प्यार और खुलूस मिला इसका कभी नहीं सोचा था। लाहौर से मैं हूँ कुंवर रहमान खान। जनूबी एशिया। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी में टेलीफोन पर बातचीत, दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने के अज़्म का इजहार। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। और बैनुल-अक़वामी खबरों में, अमरीकी विफाकी इस्तिग़ासा ने उज़्बक तारिक वतन के खिलाफ दहशतगर्दी के इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं, जिस पर न्यूयॉर्क सिटी में ट्रक हमला करके 8 अफराद को हलाक करने का इल्ज़ाम है। ख़वातीन की जानिब से जिनसी तौर पर हिरासा करने और नाजेबा रवैये के इल्ज़ामात के बाद बरतानिया के वज़ीर दिफा माइकल फैलन अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। स्पेन के इलाके कैटालोनिया के लीडरों का एक ग्रुप जुमेरात के रोज मैड्रिड की 2 अदालतों में पेश हुआ। वो कैटालोनिया की आज़ादी के हवाले से लगने वाली बगावत, सरकशी और खुर्द-बुर्द के इल्ज़ामात का जवाब दे रहे थे। बरतानवी हुकूमत के एक हुक्म की जुमेरात के रोज 100 साल पूरे हो गए हैं, जिसे इसराइल में यहूदी रियासत की बुनियाद के तौर पर मनाया जाता है, जबकि फ़लस्तीनी इस इलाके में अमन के लिए रुकावट और नाइंसाफ़ी करार देते हुए तनकीद करते हैं। म्यांमार के लीडर आंग सान सूची ने जुमेरात के रोज शोरिश ज़दा शिमाली राखाइन रियासत का दौरा किया है। रोहिंग्या मुसलमान अक़लियत की फौज की तरफ से ज़ालिमाना कार्रवाइयों के बाद से उनका ये पहला दौरा है। खबरें तफसील के साथ। मीडिया इत्तलात के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान को दहशतगर्द ग्रुपों की फहरिस्त फराहम की है, ताहम पाकिस्तानी वजारत खारजा ने इन इत्तलात की तस्दीक नहीं की है। वजारत खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जमान ने बताया कि अफगानिस्तान के लापता सूबाई गवर्नर की तलाश जारी है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने कहा है कि पेशावर से लापता होने वाले अफगानिस्तान के नायब सूबाई गवर्नर की तलाश की कोशिशें की जा रही हैं। अफगानिस्तान के सूबा कुनड़ के नायब गवर्नर मोहम्मद नबी अहमदी को गुज़श्ता एतवार को पेशावर के इलाके डबगरी से अगवा कर लिया गया था। उनके खानदान के मुताबिक वो इलाज के लिए पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि अफगानिस्तान के सूबे के नायब गवर्नर अपने ज़ाती दौरे पर पाकिस्तान आए हुए थे। The deputy governor from Afghanistan was on a private visit. No prior intimation was given to us in this regard. We were approached by the Afghanistan embassy regarding the incident. All efforts are underway to trace the governor Shah. तर्जुमान मोहम्मद फैसल के मुताबिक नायब गवर्नर मोहम्मद नबी अहमदी के दौरे से मुतालिक पहले से पाकिस्तान को इत्तला नहीं दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस बारे में अफगानिस्तान के सिफारत खाने की तरफ से पाकिस्तान को आगाह किया गया और नायब अफगान गवर्नर की तलाश के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। दरियासना अमरीका की तरफ से पाकिस्तान में मुबैना तौर पर सरगर्म 20 शिद्दत पसंद तंजीमों से मुतालिक एक फहरिस्त पाकिस्तानी हुकाम के हवाले करने से मुतालिक सामने आने वाली खबरों के बारे में वजारत खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने कहा कि ये फहरिस्त उनके इल्म में नहीं।
اور اس بارے میں معلومات حاصل کر کے ہی وہ کچھ بتا سکتے ہیں۔ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق جن 20 دہشت گرد تنظیموں کی فہرست پاکستان کے حوالے کی گئی ہے ان میں حقانی نیٹ ورک، حرکت المجاہدین، جیش محمد، لشکر جھنگوی، تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار بھی شامل ہیں۔ اس سے قبل یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ پاکستان کے دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے مبینہ طور پر 75 دہشت گردوں کی فہرست پاکستان کے حوالے کی تھی۔ تاہم اس بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ امریکی عہدیداروں سے حالیہ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی بشمول انسداد دہشت گردی کی کوششوں اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی فہرست سے متعلق میڈیا میں سامنے آنے والی اطلاعات کے بارے میں وہ آگاہ نہیں ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن سے واپس پاکستان پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ساتھ اپنے وکلاء سے بھی مشورہ کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے نائب حکام کو بتایا کہ وہ عدالت میں پیش ہونے کی غرض سے پاکستان آئے ہیں۔ یہ رپورٹ بھی محمد اشتیاق نے دی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لندن سے واپسی کے بعد اسلام آباد میں واقع پنجاب ہاؤس میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں سے اپنی جماعت کے امور، سیاسی معاملات اور احتساب عدالت میں دائر مقدمات کے بارے میں مشاورت کی۔ مشاورتی عمل میں شریک وزیر مملکت برائے امور داخلہ طلال چودھری نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وزارت عظمیٰ سے تو نواز شریف کو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن انہیں سیاست سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ جو سوچتے ہیں کہ عدالتوں میں لا کر سیاست سے نکالیں گے، نواز شریف لندن سے صرف عدالت میں پیش ہونے نہیں، سیاست کرنے آئے ہیں، اور سیاست کرنے کا حق نہ کوئی چھین سکا ہے اور نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ نواز شریف کو جمعے کو احتساب عدالت میں پیش ہونا ہے۔ سابق وزیر اعظم جب جمعرات کی صبح اسلام آباد پہنچے تو انہیں سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد پہنچایا گیا۔ نواز شریف کو سیکیورٹی کی فراہمی پر حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کڑی تنقید کی۔ تاہم طلال چودھری اور وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے اس تنقید کو رد کیا۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف قانون کا احترام کرتے ہوئے عدالت میں پیش ہوں گے۔ جس وزیر اعظم نے پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہو اور جس وزیر اعظم نے پاکستان کو اندھیروں سے نکالا ہو، اس وزیر اعظم کو ملک سے بھاگنے کی اور احتساب سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان آمد سے قبل وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے لندن میں نواز شریف سے پارٹی اور سیاسی امور پر مشاورت کی تھی، جس کے بعد یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی ذمہ داری شہباز شریف کو سونپی جا سکتی ہے۔ تاہم مسلم لیگ نون کی طرف سے باضابطہ طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ملک میں رہ کر اپنی جماعت کو متحد رکھ سکیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے دہشت گردی کے عالمی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے دہشت گردی کے عالمی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر لڑنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ منگل کے روز نیو یارک میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد، جس میں 8 افراد ہلاک اور تقریباً 1 درجن زخمی ہوئے تھے، نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ بات چیت کے بعد وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم مودی نے صدر ٹرمپ سے فون پر بات کی اور ان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ صدر ٹرمپ نے تعزیت قبول کی۔ نریندر مودی نے اس دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے ہلاک شدگان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ انہوں نے زخمیوں کے جلد صحت یاب ہونے کی دعا بھی کی۔ وزیر اعظم مودی نے اس حملے کو 9/11 کے بعد امریکہ پر ہونے والا سب سے خطرناک حملہ قرار دیا۔ خیال رہے کہ ایک ازبک تارک وطن سیفولو سائپو نے مبینہ طور پر مینہٹن کے پرانے علاقے میں کرائے پر لیا گیا ایک ٹرک سائیکل کے راستے پر چڑھا دیا، جس میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ نیو یارک پولیس کے ایک اہلکار نے اسے گولی مار کر زخمی کر دیا اور اس وقت وہ ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس پر دہشت گردی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ دریں اثنا صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ گرین کارڈ لاٹری نظام کو ختم کر دیں گے۔
بتایا جاتا ہے کہ سیفولو سائپوو وزارت خارجہ کے اسی پروگرام کے تحت، جس کا نام ڈائیورسٹی لاٹری پروگرام ہے، امریکہ میں داخل ہوا تھا۔ اہلکاروں کے مطابق اس کے بیان کی روشنی میں اس حملے کو اسلامک اسٹیٹ سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ امریکی وفاقی استغاثہ نے اس ازبک تارک وطن کے خلاف دہشت گردی کے الزامات عائد کیے ہیں جس پر نیو یارک سٹی میں ٹرک حملہ کر کے 8 افراد کو ہلاک کرنے کا الزام ہے۔ 29 برس کے سیفولو سائپوف کو پولیس نے پیٹ میں گولی مار کر زخمی کر دیا تھا۔ اس کے خلاف ایک دہشت گرد گروپ کو مادی امداد فراہم کرنے اور موٹر گاڑیوں کو نقصان پہنچانے کے الزامات بھی شامل ہیں۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہوا ہے کہ اسے پہلی پیشی کے لیے عدالت کب لایا جائے گا۔ تفتیش کاروں نے اسپتال کے بستر پر سیفولو سائپوف سے پوچھ گچھ کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نے کئی ہفتے سے حملے کی منصوبہ سازی کر رکھی تھی۔ نیو یارک شہر میں منگل کے روز ہونے والا یہ حملہ اس کے فوراً بعد سیاسی مسئلہ بن گیا ہے، جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حملے کا الزام ویزا پروگرام پر عائد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حملہ آور، جو بنیادی طور پر ازبکستان سے تعلق رکھتا ہے، اس نے ویزا پروگرام کا ہی غلط استعمال کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے وائٹ ہاؤس سے اسٹیو ہرمن کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔ نیو یارک سٹی پولیس نے بدھ کے روز دہشت گرد حملے کے جائے مقام کا جائزہ جاری رکھا، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ کے ساتھ اجلاس کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کانگریس فوری طور پر ویزوں کے لاٹری کے پروگرام سے چھٹکارا حاصل کرے۔ صدر نے اسی پروگرام کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ اس کے تحت حملہ آور 7 برس قبل امریکہ داخل ہوا تھا۔ Diversity lottery sounds nice, it's not nice, it's not good. صدر کہہ رہے ہیں کہ کثیر نسلی لاٹری پروگرام سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ کبھی بھی اچھا پروگرام نہیں تھا، ہم اس کے خلاف رہے ہیں۔ مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ وہ میرٹ کی بنیاد پر ویزا پروگرام کو ترجیح دیں گے، جو ان کے بقول امریکہ کی سیکیورٹی اور معیشت کے لیے بہتر ہوگا۔ And we want to get rid of chain migration. This man that came in. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خاندان در خاندان امیگریشن سے بھی چھٹکارا چاہتے ہیں۔ یہ شخص جو امریکہ میں داخل ہوا، آپ اسے کوئی بھی نام دیں، وہ اپنے ساتھ دیگر افراد کو بھی لے کر آتا ہے۔ یہ شخص رابطوں کا ایک ذریعہ تھا، رابطوں کا بنیادی ذریعہ، اور 23 افراد ممکنہ طور پر اس کے ساتھ آئیں، یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ صدر نے اپنے ایک ٹویٹ میں سینٹ میں ڈیموکریٹ رہنماؤں کو لاٹری پروگرام پر تنقید کا نشانہ بنایا، جس کے بعد ڈیموکریٹس نے بھی بشمول نیو یارک کے گورنر کے صدر پر جوابی تنقید شروع کر دی کہ وہ حملے کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں۔ The president's tweets, I think, were not helpful. I don't think they were factual. گورنر نیو یارک اینڈریو کومو کہہ رہے ہیں کہ صدر کے ٹویٹس مددگار نہیں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغامات انگلیاں اٹھانے اور صورتحال کو سیاسی رنگ دینے کے مترادف ہیں۔ وہ اس امیگریشن پالیسی کا حوالہ دے رہی ہیں جو لاٹری ویزا سے متعلق ہے۔ وہ دراصل ان لوگوں کو الزام دے رہے ہیں جنہوں نے اس امیگریشن پالیسی کی منظوری دی تھی۔ دہشت گردی کے امور کے ماہرین بھی اس بارے میں شک و شبے کا اظہار کر رہی ہیں کہ ڈائیورسٹی ویزا پروگرام بند کرنے سے شاید ہی امریکہ کی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو سکے۔ بینٹ کلیفورڈ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں انتہا پسندی پر تحقیق کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ We're not only facing an international terrorism problem in terms of people ان کے الفاظ ہیں، ہمیں صرف اس پس منظر میں بین الاقوامی دہشت گردی کا سامنا نہیں ہے کہ دنیا کے دیگر ملکوں سے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، یہ شاید ہی کوئی مسئلہ ہو۔ میرے خیال میں مسئلہ ہوم گرون ایکسٹریمزم، یعنی ملک کے اندر سے انتہا پسندی کا پیدا ہونا ہے، جہاں امریکہ کے اندر پیدا ہونے والے اور پلنے بڑھنے والے افراد پرتشدد انتہا پسندی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ صدر ٹرمپ امریکہ کے نظام عدل میں بھی بنیادی تبدیلیوں کی تجویز دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انصاف کے نظام کو تیز رفتار اور مضبوط بنانا چاہیے تاکہ نیو یارک میں منگل کے روز حملہ کرنے والے شخص جیسے دہشت گردوں سے نمٹا جا سکے۔ اسٹیو ورمن کے لیے میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ خواتین کی جانب سے جنسی طور پر ہراساں کرنے اور نازیبا رویے کے الزامات کے بعد برطانیہ کے وزیر دفاع مائیکل فیلن اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ فیلن نے وزیر اعظم تھریسا مے کو بھیجے جانے والے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ ماضی میں ان کا رویہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا جس کا تقاضا برطانوی مسلح افواج سے کیا جاتا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म ने बुध को माइकल फैलन का इस्तीफा मंजूर करने का ऐलान करते हुए कहा कि फैलन ने इस मामले पर जिस संजीदगी का मुजाहरा किया है वो उसकी कदर करती हैं। माइकल फैलन ने सन 2002 में एक तकरीब के दौरान खातून सहाफ़ी जूलिया हार्टली ब्रीवर के घुटने पर हाथ रखने पर रवां हफ्ते माफ़ी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि 15 साल कबल पेश आने वाला ये वाक़या नामुनासिब था और उन्हें इस पर अफसोस है। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये न्यूज़ शो जारी है, तो हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक से अल्लाह हाफिज़।